जेल में कैदी औरतें जो मर जाती हैं उनको गुस्ल कौन देता है और कैसे दिया जाता है, ये वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। हमेशा से ये सुना था कि कैद खाना एक अलग किस्म की दुनिया है जहाँ इस दुनिया के उसूल नहीं चलते। उनके अपने उसूल होते हैं और अपनी ही दुनिया होती है। दुनिया की दोस्ती, यारी या रिश्तेदार यहाँ नहीं चलती है और ना ही कोई और इस दुनिया का रौब और दबदबा वहां चलता है। वहां के अपने ही हुक्मरान होते हैं और अपने रिश्तेदार। मगर मुझे लगता था कि वो भी तो इसी दुनिया जैसी दुनिया होती है। यहीं से लोग वहां जाते हैं तो उस कैद खाने के बारे में सब अफसाने होंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत कुछ ऐसा भी सुनने को मिला जिससे मुझे यकीन हो गया कि इस दुनिया के बारे में जो भी कहा जाता है किसी हद तक ठीक है। और अब मैं खुद इस दुनिया का हिस्सा बन गई थी। मैं एक कत्ल के झूठे मुकदमे में कैद होकर आई थी और मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने किसी को गोली मारते हुए देखा था और जिसको उसने गोली मारी थी वो वक्त पर मरा नहीं था और मैंने उसको बचाने की कोशिश की थी। लेकिन वहीं वो मेरे हाथों में दम तोड़ गया और उस जुर्म का उस वक्त वहां मौजूद होने की वजह से मुझ पर ही साबित हो गया। और जो कातिल था वो फरार हो गया और एक अलग मसला था। लेकिन जब मैं जेल में पहुंची तो मुझे एक अलग ही दुनिया नजर आई और हर गुजरता दिन मेरी हैरत में इजाफे की वजह बन रहा था। और फिर मेरी आंखों के सामने एक औरत की मौत वाक़ई हुई और उसके बाद जो कुछ मैंने देखा वो मेरे रोंगटे खड़े करने को काफी था। मुझे एक ही बात का डर लगा था कि ये सब कुछ कल मेरे साथ भी हो जाएगा, क्योंकि मेरा इतना बड़ा जुर्म तो है ही कि मैं बहुत से सालों तक जेल से बाहर नहीं निकल सकती थी, क्योंकि मुझे उम्र कैद की सजा हो चुकी थी। लेकिन क्या वो सब हर कैद खाने में होता है या सिर्फ हमारे ही कैद खाने में होता है? ये भी एक ऐसा सवाल था जिसने मुझे चकरा कर रख दिया था। मेरा नाम साइमा है और मेरा ताल्लुक गांव से था। मेरे वालिद मेरे बचपन में फौत हो गए जब मैं तकरीबन 10 साल की थी और मेरी माँ को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया और यूं मैं और मेरी माँ शहर में आकर रहने लगे। और वहां पर मुख्तलिफ लोगों के घरों में वो काम करती थी और मुझे पालती थी। ना ही उसने कभी दूसरी शादी के मुतालिक सोचा और ना ही उसने दूसरी शादी की। इसलिए तो हम दोनों माँ बेटी की अलग ही जिंदगी थी जो एक दूसरे के गिर्द घूमती थी। मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए माँ ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि वो मुझे पढ़ा लिखा सके और मैं चाहती थी कि अच्छा पढ़ लिख कर कोई अच्छा काम करने लगूं ताकि अपने साथ अपनी माँ को संभाल सकूं। लेकिन जिंदगी ने मेरे लिए क्या सोच रखा था ये तो मैं भी नहीं जानती थी। माँ मुझे कभी काम नहीं करने देती थी। वो हमेशा कहती थी कि मैं हूं ना, मैं काम कर रही हूँ, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरा सारा बचपन सर्वेंट क्वार्टर में गुजरा था और जिन लोगों के यहाँ मैं मुलाजमत करती थी वो लोग बहुत अच्छे थे और हर मुमकिन हमारा ख्याल रखते थे। मुझे लगता था कि हमारी जिंदगियों में अब खुशियां आ जाएंगी, क्योंकि मैं तालीम मुकम्मल करके मुख्तलिफ जगह नौकरी के लिए अप्लाई कर रही थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मुझे हमेशा खुशियां अधूरी ही मिली हैं, क्योंकि जिस दिन मुझे जॉब का ज्वाइनिंग लेटर मिला उससे अगले ही दिन सड़क क्रॉस करते हुए मेरी माँ एक कार की तेज रफ्तारी का शिकार हो गई और यूं मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मेरा कोई घर तो था नहीं और सर्वेंट क्वार्टर में मैं अब रह नहीं सकती थी, इसलिए जॉब की तरफ से मुहैया करदा रिहाइश में रहने लगी और अपना काम करने लगी। जिंदगी दोबारा अपनी डगर पर चल गई थी, लेकिन अपनी जिंदगी में माँ नहीं थी। लेकिन मुझे वो इस काबिल कर गई थी कि मैं अपनी जात के लिए काम कर सकूं। वैसे भी मैं कोई अपनी उम्र के मुताबिक जज्बाती लड़की तो थी नहीं, इसलिए अपने ऑफिस के बड़ों की पसंदीदा एम्प्लॉय थी। वक्त यूं ही गुजर रहा था कि वो हादसा ना होता तो शायद सब कुछ ऐसे ही ठीक चलता रहता। क्योंकि हुआ कुछ यूं था, एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गई क्योंकि मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। जब शॉपिंग करके वापस आई तो अचानक याद आया कि मुझे अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए जाना था। वो एक दूर दराज इलाके में रहती थी और रास्ते में कुछ सुनसान रास्ता आता था। मैं तो अपने ध्यान में दोस्त से मिलने जा रही थी, लेकिन तब वो हो गया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे पास से बड़ी तेजी से गाड़ी गुजरी और उसमें कुछ लड़के सवार थे। मैं भी हैरत से ये सब कुछ देख ही रही थी। उनमें से एक लड़के ने हाथ बाहर निकाला और दूसरे भागते हुए लड़के पे गोली चला दी और उसे तेज रफ्तारी से गाड़ी भगा कर ले गए। मुझे तो और कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उस लड़के की तरफ भागी। वो जिंदा था और होश में था। उसने मुझे कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन कुछ कह ना पाया और वहीं मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। मैंने अपनी तरफ से जिम्मेदारी अदा करते हुए पुलिस को कॉल की, लेकिन पुलिस ने सिलसिले में मुझे ही मुजरिम ठहरा दिया, क्योंकि उस लड़के के पास मैं थी और न जाने क्या क्या झूठे सबूत बना लिए और मेरा सारा निजाम जिंदगी दरहम भरम हो गया। मुझे सेल में रखा गया और मुझ पर मुकदमा चला। मेरे पीछे कोई भी नहीं था जो मुकदमे की पैरवी करता और मुझे बेगुनाह साबित करता। और वो जो लड़का मरा था वो खाते पीते लोग थे और यूं मुझ पर जुर्म साबित हो गया
اور مجھے عمر قید کی سزا سنا کر جیل بھیج دیا گیا۔ یہاں پر موجود قیدی خواتین ہی سب کچھ تھیں، حاکم بھی اور محکوم بھی۔ ان میں سے کچھ خواتین تھیں جو سب پر حکم چلا رہی ہوتی تھیں، اور کچھ خواتین تھیں جو چپ چاپ غلاموں کی طرح سارے کام کر رہی ہوتی تھیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پر باقاعدہ ایک نظام بنا ہوا ہے، یعنی ہر جیل میں ایک باقاعدہ پورا گروپ ہوتا ہے جو یہ متعین کرتے ہیں کہ نئے آنے والی قیدی کہاں کس کیٹیگری میں رہیں گی۔ میں کیونکہ نوجوان تھی اور قتل کے مقدمے میں آئی تھی، عدالت کی طرف سے مجھے B کلاس دے دیا گیا تھا، لیکن میری معصوم صورت اور میرا چپ رہنے کا انداز دیکھ کر مجھے جیل کے اندر گروہ نے A کلاس میں رکھنے کا حکم جاری کیا، اور مجھے A کلاس جیسی سہولیات بھی ملی تھی، اور میں حیران تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ لیکن A کلاس میں رہتے ہوئے یہ چیز تو مجھ پر روز روشن کی طرح عیان تھی۔ اس میں صرف وہی ہوتے تھے جو ان لوگوں کا حکم مانتے ہیں یا پھر ان لوگوں کی مٹھی گرم کرنا جانتے ہیں۔ اس جیل میں جو حکمران گروہ تھا اس کی سربراہ ایک عورت تھی جس کا نام رشیدہ تھا، اور سنا تھا کہ وہ بھی قتل کے مقدمے میں آئی تھی۔ اس نے 3 مردوں کو قتل کیا تھا، اور یہ باتیں مجھے وہاں جیل کی خواتین نے بتائی تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ انہوں نے مجھے A کلاس میں کیوں رکھا ہے، جبکہ نہ تو میں نے ان کی مٹھی گرم کی تھی اور نہ ہی ابھی تک انہوں نے مجھے کوئی کام کہا تھا، اور میں نے چپ چاپ مان لیا ہو۔ لیکن میری غلط فہمی بھی جلد دور ہو گئی۔ اصل میں پڑھی لکھی لڑکی تھی اور نوکری کرتی تھی، اس لیے باہر کی دنیا کو جانتی تھی، اور یہ بات اس گروہ کے حق میں جاتی تھی۔ اس لیے اس نے مجھے A کلاس دی تھی تاکہ وہ مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکیں، کیونکہ وہ تو پڑھی لکھی نہیں تھی، سب روب سے کام چلاتی تھی۔ یہاں آنے کے چوتھے دن ایک عورت نے مجھے کہا کہ آج A کلاس کے کمروں کی صفائی تم کرو گی۔ کام ایسا کوئی برا تو نہیں تھا، اس لیے میں خاموشی سے مان گئی اور چپ چاپ جس کمرے کی جس نے بتایا میں نے صفائی کر دی۔ اور یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی کہ یہ تو میرا ایک ٹیسٹ تھا کہ میں A کلاس کی قابل ہوں بھی یا نہیں۔ اور پھر اس پر بس نہیں ہوا، بلکہ رشیدہ اور اس کا گروہ مختلف وقت میں مجھے مختلف قسم کے حکم دیتے رہے جو میں چپ چاپ پورے کرتی رہی، اور تقریباً 2 ہفتوں میں ہی میں نے مکمل طور پر ان کا اعتماد حاصل کر لیا، اور مجھے کسی VIP مجرم جیسا پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ میرا ایک الگ کمرہ تھا، میرے کمرے میں TV تک لگا ہوا تھا، اور کبھی کبھار موبائل بھی حاصل ہو جاتا تھا، لیکن میں نے تو کسی کو فون نہیں کرنا ہوتا تھا۔ لیکن میں یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ یہ کیسی دنیا ہے، اور آج تک جو میں اس کے بارے میں سنتی آئی تھی اور مجھے اس پر یقین ہونے لگا تھا۔ رشیدہ کی لاڈلی ہونے کی وجہ سے مجھے جیل میں ہر جگہ آنے جانے کی اجازت تھی، اور اب مجھ سے کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جیل کی وارڈن بھی مجھے کوئی کام نہیں کہہ سکتی تھی۔ رشیدہ نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا تھا، اور جب مجھے یہاں ایسے آرام ملا، پیچھے تو میرا کوئی تھا نہیں، اس لیے اس جیل کی دنیا کو ہی میں نے اپنی دنیا بنا لیا، اور یوں ان سب میں گھل مل گئی۔ میں کچھ فطرتاً بھی احساس تھی اور کچھ اپنی غربت کی وجہ سے جیل میں سب سے اچھے طریقے سے بات کرتی تھی، یہاں تک کہ C کلاس کی قیدیوں کے ساتھ بھی میری اچھی سلام دعا تھی، اور وہ لوگ اپنے مسائل میرے پاس لے کر آتی تھی تاکہ میں رشیدہ کو بتا کر حل کروا سکوں۔ جیل کے عملے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اندر حکومت رشیدہ کے گروپ کی تھی، اور جو کچھ وہ چاہتی تھی وہی ہوتا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ بہت سی پڑھی لکھی اور کسی چھوٹے موٹے جرم میں آنے والی خواتین C کلاس میں رہ رہی تھیں اور جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہی تھیں، اور وہیں بڑے بڑے جرم کر کے آنے والی خواتین A کلاس کے مزے لے رہی تھیں، اور ان سب کی وجہ صرف اور صرف جیل کا نظام تھا۔ یہاں کوئی کسی کا اپنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے سائے سے بھی ہوشیار رہنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ اگر کہیں لڑائی ہو جائے تو بھی پولیس کو کوئی نہیں بتاتا تھا، اور نہ ہی کوئی کسی قسم کی شکایت کی جاتی تھی، بلکہ اپنی غلطی تسلیم کر لی جاتی تھی، اور وجہ صرف یہی تھی کہ پولیس اس وقت دوسرے فریق کو سزا دے کر چلی جائے گی، رہنا سب نے ساتھ ہی ہے۔ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگتا تھا، اور حقیقتاً باہر کی دنیا سے بالکل مختلف اصول و ضوابط کی دنیا تھی۔ پھر جب میں جیل کے ہر حصے میں گھومتی پھرتی رہتی تھی تو میرے کانوں میں بہت عجیب و غریب قسم کی افواہیں بھی ٹکرائی تھی، جو کہ یہاں پر جو بھی کسی کلاس کی قیدی مر جاتی ہے، ایسی خواتین جن کو پھانسی ہوتی ہے، ان کی لاش کو پہلے جیل میں غسل اور کفن دیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کے وارثوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ مجھے یہ بات کچھ عجیب لگی، لیکن اچھی بھی لگی۔ جب خواتین ساری زندگی اسی جیل میں گزارتی ہیں تو آخری رسومات بھی ان کو یہی ادا کرنی چاہیے۔ اگر بات یہی تک رہتی تو ٹھیک تھا، لیکن کچھ الگ سی بات تھی۔ بہت سی خواتین سے سنا تھا کہ یہی رشیدہ اور اس کا گروپ خواتین کو غسل دیتی ہیں، غسل دینے کے وقت کسی کو بھی اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں، اور کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور ان سب میں یہی نہیں بلکہ جیل کی وارڈن بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور باہر سے بھی 1-2 خواتین آتی ہیں۔ یہ بات حیرت کی تھی کہ اتنی ساری خواتین مل کر اگر کسی میت کو غسل دیتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگ جانا چاہیے،
کہ 2 سے 3 گھنٹوں والی کیا بات تھی؟ میں رشیدہ کی لاڈلی ضرور بن چکی تھی، لیکن یہ راز بھی ابھی تک مجھ پر نہیں کھلا تھا کہ وہ لوگ ایسا کیا کرتی ہیں، کیونکہ جب سے آئی تھی ایک موت بھی نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن صبح اٹھی تو معلوم ہوا کہ جیل میں خاتون کی موت واقع ہو گئی ہے، اور میرے دماغ میں آیا کہ مجھے تو یہ غسل کے کمرے میں جانے سے روک نہیں سکیں گی، ایسے میں اصلیت جان سکوں گی۔ اس دن کوئی کام نہ ہوا اور تمام قیدی خواتین اس کے غم میں تھیں، کیونکہ وہ سی کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔ جب غسل کا وقت آیا تو رشیدہ نے خواتین کو اشارہ کیا اور انہوں نے میت کو اٹھا کر ایک کمرے میں رکھ دیا۔ رشیدہ اپنی 3-4 گروپ ممبر کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ میں نے بھی جانے کی کوشش کی، لیکن مجھے روک دیا گیا کہ تم ابھی چھوٹی ہو تو غسل نہیں دے سکتی۔ میں بھی سوچ ہی رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے کہ اسی وقت وارڈن اور خواتین اس کے ساتھ کمرے میں گئیں۔ جو خواتین وارڈن کے ساتھ آئی تھیں وہ شکل سے پڑھی لکھی لگتی تھیں، اور وہ بھی کمرے کے اندر چلی گئیں، اور غسل کے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ ہم سب باہر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ کم سے کم 6 گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور میت کو کفن میں لپیٹا ہوا باہر لایا گیا۔ جیل کی وارڈن اور رشیدہ کے گروپ کی خواتین باہر آئیں، لیکن وہ دونوں خواتین نہیں آئی تھی، اور اندر جاتے وقت بھی ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے تھیلے تھے۔ ان لوگوں کی توجہ میت پر تھی، اور میں چپکے سے اس کمرے میں بڑھ گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ خواتین باہر کیوں نہیں آئیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اندر جا کر دیکھتی وہ دونوں خواتین باہر نکلی، ان کے ہاتھوں میں پھر وہی بڑے بڑے تھیلے تھے، اور وہ ادھر ادھر چور نظروں سے دیکھتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ نہ ان سے کسی نے کوئی سوال کیا اور نہ ہی انہوں نے کسی سے کوئی بات کی۔ یہ بات میرے لیے بہت زیادہ حیرت کی تھی۔ اس وقت تو میں خاموش ہو گئی، لیکن ایک ہفتے کے بعد تقریباً ایک اور عورت کی موت واقع ہو گئی، اور اب کی دفعہ مجھے انتہائی حیرت ہوئی، کیونکہ وہ عورت ایک اچھی خاصی صحت مند تھی۔ اس کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن رات کو اچانک سوتے ہوئے وہ مر گئی۔ اس سے میری اچھی خاصی سلام دعا تھی، تو میں نے کوشش کی کہ میں بھی غسل کے کمرے میں جا سکوں، یہاں تک کہ میں نے رشیدہ سے کہا کہ مجھے غسل دینا آتا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو غسل دیا تھا، لیکن وہ کسی صورت میری بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے پہلی دفعہ مجھے غصے میں جھڑک دیا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس دفعہ بھی وہی 2 خواتین اچھی طرح بڑے بڑے تھیلے لے کر کمرے میں داخل ہوئیں، اور پھر 3 گھنٹے لگا کر انہوں نے غسل دیا۔ یہ سب باتیں مجھے حیران کر رہی تھیں، اور مجھے لگتا تھا کہ میں ایسی قیدی بن کر یہ سارا مسئلہ حل نہیں کر سکوں گی۔ حقیقت یہ تھی کہ میں ایک پولیس والی تھی۔ ماں کے مرنے کے بعد میں نے آفس کی نوکری چھوڑ کر پولیس فورس جوائن کر لی تھی، کیونکہ اب مجھے کوئی ڈر تو رہا نہیں تھا کہ میرے پیچھے کوئی ہوگا جو میرے مرنے پر روئے گا۔ اس لیے میں نے پولیس کی اسپیشل سروسز جوائن کی، اور اب میں ایک اسپائی کے طور پر کام کرتی تھی، اور یہ قتل کا مقدمہ میرے سر ڈالنا اور مجھے عمر قید کی سزا سنا کر جیل بھیجنا، یہ سب کچھ پولیس کا ہی ایک طریقہ کار تھا، تاکہ میں جیل میں جا کر جیل کا جو حکمران گروہ ہے اس کی ہمدردیاں حاصل کر سکوں، جان سکوں کہ اس جیل میں کیا ہو رہا ہے، جو کہ بہت عرصے سے ساری معلومات مل رہی تھی کہ جیل میں بہت سی خواتین بلا وجہ فوت ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کی میت ان کے ورثاء کے حوالے نہیں کی جاتی، بلکہ ان کو غسل اور کفن وہاں سے ہی دیا جاتا ہے، اور جیل کی وارڈن اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر ان کے گھر جاتی ہے، اور اگر ورثاء کہیں کہ دوبارہ کفن دیں گے، غسل دیں گے، تو وہ ان کو سختی سے روک دیتی ہیں، اور جب تک وہ میت کو قبر میں دفن نہیں کرتے وہ وہیں پر رہتی ہیں۔ یہ ساری باتیں تو ڈپارٹمنٹ کو پتہ چلی تھی، یہاں آ کر تو میں نے ان سے زیادہ دیکھ لیا۔ جیل کے اندر کا جو نظام تھا وہ کہیں سے بھی عام جیلوں جیسا نہیں تھا، کیونکہ باقی جیلوں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ بے شک کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غنڈہ گردی پر اتر آتے ہیں اور باقی قیدیوں کو دبا کر رکھتے ہیں اور اپنے حصے کا کام ان سے کرواتے ہیں، لیکن ہر جگہ یہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس جیل میں تو رشیدہ اور اس کے گروہ کا کچھ زیادہ ہی روب تھا، اور اس سے پہلے بھی پولیس ڈپارٹمنٹ اپنی ایک آفیسر کو یہاں پر بھیج چکے تھے ایک مجرم کے روپ میں، اور اس میں انہوں نے وارڈن کو اور جیل کے عملے کو اعتماد میں لے لیا تھا، لیکن 1 مہینے بعد اس بات سے پہلے وہ بات کی تہ تک پہنچی یا کچھ بھی معلوم کرتی اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا، اور وہ آج تک ٹھیک نہ ہو سکی۔ ڈاکٹرز کے مطابق اسے ایک خاص قسم کے کیمیکل دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے اعلیٰ حکام کو لگتا تھا کہ جیل کا عملہ بھی اس میں شامل ہے۔ مجھے یہاں بھیجنے سے پہلے کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا سوائے چند سینئرز کے، جنہوں نے یہ پلان بنایا تھا، اور فون میرے پاس پہلے سے موجود تھا جس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اپنے سینئرز کو تمام حالات بتائے کہ ایسا چل رہا ہے، اس لیے انہوں نے آئندہ کا لاہ عمل بھی مجھے بتا دیا، اور میں مطمئن ہو گئی کہ اب جو بھی سچ ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ وہ خواتین جو غسل کے وقت والدین کے ساتھ آتی تھیں، ان کے حلیے میں نے پولیس والے ڈپارٹمنٹ کو بتا دیے، لیکن ابھی تک وہ دونوں خواتین کسی صورت دستیاب نہیں ہوئی تھی، اور اب مجھے حکام دونوں کو شدت سے انتظار تھا کہ کسی اور عورت کی موت واقع ہو تاکہ تمام سچ کھل کر سامنے آ جائے،
اور ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا کیونکہ 2 ہفتے بعد ہی ایک اور عورت ایسے ہی چلتے پھرتے موت کا شکار ہو گئی اور اس کی موت بھی ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی۔ زیادہ تر اموات یہاں پر ہارٹ اٹیک سے ہوتی تھیں اور جہاں تک میں نے تفتیش کی تھی مجھے معلوم ہوا تھا کہ صرف وہی خواتین اس قسم کی ناگہانی موت کا شکار ہوتی ہیں جن کے پیچھے کوئی اپنا یا بہت قریبی ان کا مقدمہ کی پیروی کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ باقی خاندان کے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے ان کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہوتا ہے۔ خیر، اس خاتون کی موت کا معلوم ہوتے ہی میں نے اپنے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پہنچائے گئے کچھ اسپائی کیمرے میں نے اس غسل والے کمرے میں چھپا کر لگا دیے اور اس اینگل سے لگائے کہ سب کچھ ریکارڈ ہو جائے۔ اور جب رشیدہ اور اس کا عملہ اس خاتون کو غسل کے لیے لے کر گیا تو اس دفعہ میں نے کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کی بلکہ خاموشی سے باہر کھڑی رہی، اور اس بار مجھے شدت سے انتظار تھا کہ کب یہ غسل ختم ہو اور سب باہر آ جائیں اور میں جا کر ان کیمروں کی ریکارڈنگ چیک کروں، کیونکہ وہ کیمرے لائیو نہیں تھے بلکہ ریکارڈنگ والے تھے تاکہ ہمارے پاس ثبوت بھی ہو۔ اور تقریباً 3 گھنٹے بعد ہمیشہ کی طرح عورت کو کفن میں لایا گیا اور وہ دونوں خواتین جس خاموشی سے آئی تھی اسی خاموشی سے بڑے بڑے تھیلے اٹھا کر واپس چلی گئیں۔ ان کے تھیلے ہمیشہ کالے رنگ کے ہوتے تھے اور ان کے اندر کیا ہے کسی کو معلوم نہیں تھا۔ میں نے وہ کیمرے اتار لیے اور ریکارڈنگ تو شو ہو رہی تھی، لیکن اب میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی کہ میں ان کی ریکارڈنگ دیکھ سکتی۔ یہ مجھے اپنے سینئر کو دینے تھے، اس لیے ڈپارٹمنٹ نے خود ہی یہ کام کیا اور اگلے ہی دن میرے کیس کی تاریخ رکھ دی تاکہ میں کورٹ جاؤں، اور جب میں کورٹ میں گئی تو میں نے وہ کیمرے اپنے ڈپارٹمنٹ کو دے دیے۔ شام کو ڈپارٹمنٹ نے جو مجھے بتایا وہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکالنے کو کافی تھا۔ ڈپارٹمنٹ کے مطابق یہ لوگ جو خواتین یہاں آتی ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکٹرز ہیں، اور وہ میت کے مختلف قسم کے حصے نکالتی ہیں اور ان کے پاس پہلے سے ہی اسپیشل جار موجود ہوتے ہیں جس کے اندر وہ ان چیزوں کو ڈال دیتی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں وارڈن بھی شامل ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاس ثبوت مل گیا تھا، اس لیے میں نے اپنی ٹیم کو کال کر دیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ سب وہاں پہنچ چکے تھے۔ میں نے رشیدہ اور اس کے گروہ کے ساتھ ساتھ جیل کی وارڈن کو بھی گرفتار کر لیا، اور ان سب کو جب معلوم ہوا کہ میں پولیس والی ہوں تو وہ خود دنگ رہ گئیں۔ اور ایسے مجرموں سے نپٹنے کے ہم پولیس والوں کے پاس بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ جب ہم نے ان سے طور طریقے سے اپنے پوچھا تو بہت سے اور لوگوں کے نام بھی سب میں معلوم ہوئے، اور پھر جب ان انجان خواتین کے بارے میں پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ ڈاکٹرز تو ہیں لیکن کسی ہاسپٹل میں کام نہیں کرتی، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے گھر کے اندر ایک نئی لیب بنا رکھی ہے۔ وہ دونوں بہنیں ہیں اور وہی ان کو اس قسم کے کیمیکلز دیتی ہیں جس کے ذریعے انہوں نے ہماری ہی ایک سپاہی کا دماغ خراب کر دیا تھا، اور وہ خواتین جن کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا ان کو بھی وہ اسپیشل کیمیکل کا انجیکشن لگا دیتے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ ان کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے، اور کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اور یہ کام وہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں، اور جب جس قسم کی ڈیمانڈ آتی ہے یہ ویسی ہی عورت کو مار کر اس کو استعمال کر لیتی ہیں۔ ان کی نشاندہی پر یہ پورا گروہ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔